मातली में मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ और आपसे पहले माजरत क्योंकि मैं तो आगे पीछे जाता रहूँगा, आप पीछा करते रहिएगा। सबसे पहले पीमा का मातली, तामीर मातली सिविल सोसाइटी और खुसूसन डॉक्टर अब्दुल मालिक शेख का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और ये मौका दिया। ये मैं मातली दूसरी बार आ रहा हूँ और आपकी इजाज़त से शुरू करूँगा। और पहली बार भी डॉक्टर मालिक शेख साहब ने बुलाया था और बहुत मज़ा आया बात करने में, और आज फिर आपसे बात हो रही है। कोई लेक्चर नहीं है मेरा यहाँ पे। आज जो हम सब यहाँ पे बैठे हैं तो ये बात करने के लिए कि डायबिटीज़ पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है, कैसे हमें अपने आप को बचाना है, कैसे आने वाली जनरेशन्स को बचाना है और करना क्या है। तो यहाँ अगले, मुझे घंटा कहा था लेकिन मैं तो 35-40 मिनट शायद ले लूँ, या हो सकता है उससे भी कम, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे क्योंकि मैं अकेला लेक्चर देने का आदी नहीं हूँ। मैं आपके साथ साथ चलूँगा, आपसे पूछता भी रहूँगा, मैं भी बताता रहूँगा। ये कराची में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। ये 2017 की स्लाइड है। कोविड आया था 2019 के बिल्कुल आखिर में, 20 के शुरू में। अच्छा, जब 2017 में हम बताते थे ना, तो हम बताते थे कि पाकिस्तान दुनिया के 10वें नंबर पे था डायबिटीज़ के लोगों में, यानी कितने लोगों को डायबिटीज़ है उसमें हम 10वें नंबर पे थे। अच्छा, देखते ही देखते उस वक्त हम बताते थे सबको कि जी 2045 तक, 2045 का मतलब है कि अभी उसमें 25 साल अभी और भी रह गए, 23 साल। कहते थे उस वक्त हम 8वें नंबर पे पहुंच जाएंगे। यानी 2017 में हम 10वें नंबर पे थे और कहते थे जी 2045 में 8वें नंबर पे पहुंच जाएंगे। अब आप सिर्फ हमारी स्पीड देखें पाकिस्तान की कि अभी 2021 में हम दुनिया में तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। वो कहाँ 2045 में हमने आना था 10वें से 8वें नंबर पे, और कहाँ हम तीसरे नंबर पे अभी से आ चुके हैं। यानी अब ये हमें सोचना है, हमने तो रहना पाकिस्तान में। ये डायबिटीज़ अगर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? क्या हमने डायबिटीज़ को ही देखते रहना है? ये दुनिया में टॉप पे है चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, 33 मिलियन लोग। पाकिस्तान में 3 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। अब सिर्फ ये देखें कि चाइना और इंडिया में अगर आप देखें तो 100 में से 12 लोग चाइना में, 100 में से 11-12 लोग इंडिया में। पाकिस्तान में देखें ज़रा, 100 में से 26 लोगों को डायबिटीज़ है पाकिस्तान में। यानी हर 4 में से 1 शख्स को पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज़ है। और ये क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। हर 4 में से 1 शख्स पाकिस्तान में डायबिटीज़ का शिकार है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हो, मैं नहीं कहूँगा हाथ उठा के बताएं किसको डायबिटीज़ है किसको नहीं है, लेकिन बहुत लोग, नहीं बताना नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, मैं नहीं पूछना चाहता, ठीक है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं पूछूँ भी क्या, मुझे पता है कि 4 में से 1 लोगों को डायबिटीज़ है। ये तो हाल हो गया हमारा। अब आगे देखिए आप, डायबिटीज़ डजंट रन इन द फैमिली, डायबिटीज़ डजंट रन इन माई फैमिली। ये जवाब, ये इसका मतलब है कि अगर डायबिटीज़ फैमिली में नहीं है तो क्या मुझे डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है? डायबिटीज़ फैमिली में नहीं है तो क्या डायबिटीज़ हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हमने क्रॉस लिख दिया है क्योंकि ये लिखा है कि डायबिटीज़ अगर फैमिली में है इसका मतलब मुझे डायबिटीज़ नहीं होगी। ये गलत बात है। डायबिटीज़ अगर फैमिली में है या नहीं है तो भी डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि अब 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ है। मुझे मातली का नहीं पता, लेकिन मुझे पाकिस्तान के फिगर्स का पता है कि हर घर में 4 से 8 लोग पाकिस्तान में रहते ही हैं तकरीबन। ऐसा ही है ना जी, यहाँ पे भी ऐसा ही है? आप लोगों के यहाँ कैसा है? तो अब 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ का मतलब है कि भाई तकरीबन हर घर में डायबिटीज़ है। तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। वजह क्या है डायबिटीज़ के बढ़ने की? सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ के बढ़ने की क्या है? डायबिटीज़ के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह ये मोटापा है, बढ़ता हुआ मोटापा। अब ये आप आगे देखिएगा, ये 1992, आप लोगों में से कितने लोगों ने T20 वर्ल्ड कप इस बार देखा था? आप लोग देखते हैं मातली में क्रिकेट? कितने लोगों ने देखा? सब नहीं देखा, ठीक है। तो मैं नहीं पूछूंगा, पाकिस्तान हार गया, जाहिर है फाइनल। वो कह रहे थे सब कुछ 1992 वर्ल्ड कप जैसा है, सब कुछ ऐसे ही हुआ था। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, इंग्लैंड फाइनल में, बस सिर्फ ये हुआ आखिर में हम हार गए। एक और जगह भी हम हारे थे, वो तो किसी ने बताई नहीं हमें। 1992 के वर्ल्ड कप में ये हाल था पाकिस्तान का। इतने पतले लोग होते थे और ये टीवी का मोटा साइज होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त अपने वालिद साहब का रिमोट होता था, रिमोट तो था नहीं उस ज़माने में टीवी का, तो मुझे टीवी के पास बिठाते थे, अब ये चैनल लगाओ। वो दो तो चैनल आते थे उस ज़माने में, 2-3।
آپ 2022 میں دیکھیں یہ ٹی وی کا سائز ہے اور یہ انسان کا سائز ہے. جب میں یہ ٹاک بنا رہا تھا نا تو میرا بیٹا بڑا حیرانی سے ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا, کہتا پاپا یہ کیا ہے, مائکرو ویو ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ آپ کے بابا کے زمانے میں ٹی وی ایسا ہوتا تھا. تو آپ نے دیکھا ٹی وی پتلا ہو گیا اور انسان موٹا ہو گیا. یہ فرق آ گیا پچھلے سالوں میں. یہ 2018 کی ایک نیوز رپورٹ ڈیلی ٹائمز اسلام آباد جس نے بتایا 50% لوگ پاکستان میں موٹاپے کا شکار ہے. کتنے لوگ؟ 50% لوگ پاکستان میں اس وقت موٹاپے کا شکار ہے. اب آگے بڑھیں, یہ حد نہیں تھی 2018 میں کہ ہم 50% لوگ پاکستان میں موٹے ہو گئے. بچوں میں دیکھیں شرح, یہ عامر لطیف کی رپورٹ اسی سال کی مارچ 2022, بہت بڑا پاکستان کا سروے, 40% بچے پاکستان میں موٹاپے کا شکار. یہ بچے کس کے بچے ہیں؟ آپ کے اور میرے بچے ہیں نا, قوم کے بچے. بچوں میں 40% موٹاپا ہے, 100 بچوں میں سے 40% موٹے. ایک طرف ایک ایسی قوم جہاں ہم کہتے ہیں 40-50 لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے. غربت کی سطح کا مطلب ہے $2 سے کم. اب پچھلے سال جب بتا رہا تھا تو ڈالر 150 روپے کا تھا, تو میں نے کہا 300 روپے سے کم جو کماتا ہے دن کا. اب ڈالر بڑھ گیا تو 450 روپے تقریباً ہو گئے ہیں. اب 450 روپے سے کم جو دن کا کما رہا ہے اس کی بات ہو رہی. 50% لوگ ایسے پاکستان میں جن کا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں. اور یہاں حال یہ ہے کہ 40% بچوں موٹاپے کا شکار ہے. تو کیسے ڈائبٹیز نہیں بڑھے گی؟ یہ ہے پورشن سائزز لاسٹ سینچری. پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے کھانے کی مقدار بڑھتی چلی گئی. پلیٹ کے سائز, کوارٹر پلیٹ, ہاف پلیٹ, فل پلیٹ, بڑی پلیٹ, ایسا ہی ہے نا. پاپ کارن لینے ہم جاتے تھے بچپن میں تو اتنا سا دیتا تھا پاپ کارن, چھوٹا سا پیکٹ. اب وہ پورا تھیلا باندھا ہوتا ہے کراچی میں, انہوں نے اتنا بڑا تھیلا, پتہ نہیں یہاں پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ تیزی سے چیزیں کھانے پینے میں بدلتی چلی گئی. کولڈ ڈرنک آتی تھی پہلے چھوٹی سی بوتل, اب آپ 2.25 لیٹر کی بوتل لیتے ہیں. اور پتہ نہیں یہاں پانی آپ لوگ 19 لیٹر والا یہاں بھی آتا ہے پانی کا جو کنستر ہوتا ہے پینے کے لیے, پورے پاکستان میں وہی ہے. ہاں تو اب یہ پیپسی اور کولڈ ڈرنک جو بھی ہیں یہ تیار ہیں 19 لیٹر کا وہ لانے کے لیے, لیکن صرف گیس کا مسئلہ ہے کہ اس میں گیس کیسے رہے گی. یعنی ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں, پورشن سائزز بڑھتی جا رہی ہے. برگر کے سائز بڑھ گئے, اسمال سائز, میڈیم سائز, لارج سائز, چپس کے سائز بڑھ گئے. اپ سائزنگ ہو گئی کہ جی 50-60 روپے اور ڈالے, اپ سائز کریں. سائز بڑھاتے جاؤ, کھانے پینے کا بھی اور انسانوں کا بھی, اپنا بھی سائز بڑھاتے جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. لیک آف واکنگ اینڈ ایکسرسائز. آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روز آدھا گھنٹہ خالی پیٹ واک کر رہے ہیں آج کل؟ کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھے, تالیاں ان لوگوں کے لیے پہلے تو. ٹھیک ہے نا, اللہ کرے میں جہاں بھی جاتا ہوں پورے پاکستان میں اتنے ہی ہاتھ اٹھتے ہیں. انفارچونیٹلی آپ لوگوں نے تو پھر بھی تھوڑے زیادہ اٹھا دیے ہیں, ہمارے شہر کراچی میں تو بہت ہی کم ہے. یہ زندگی بڑی تیز ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو اب جیسے جیسے آگے بڑھیں گے, اب یہ سوال صحیح ہے کہ غلط ہے یہ آپ بتائیں گے. ڈائبٹیز از کازڈ بائی ایٹنگ ٹو مچ شوگر. ڈائبٹیز میٹھا کھانے سے ہوتی ہے. یہ ٹک وک پہ نہیں جانا نیچے, یہ تو ایسے ہی لگا دیا میں نے. ڈائبٹیز میٹھا کھانے سے ہوتی ہے. کون کہتا ہے صحیح ہے؟ ہاتھ اٹھا لیجئے, میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ایک ہاتھ اٹھا, 2 ہاتھ اٹھا. میٹھا کھانے سے. کون کہتا ہے ڈائبٹیز میٹھا کھانے سے نہیں ہوگی؟ زیادہ تر ہاتھ اٹھ گئے. آپ یقین کریں 10 سال پہلے یہی سلائیڈ تھی اور میں ہی کہتا تھا کہ ڈائبٹیز میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. بھائی یہی ریسرچ ہے کہ میٹھا تو پورا پاکستان کھاتا ہے, تو پورے پاکستان کو ڈائبٹیز نہیں ہوئی. لیکن آج چیزیں بدل گئیں. اب ہم خود کہتے ہیں کہ نہیں, ہاں ڈائبٹیز میٹھا کھانے سے ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی ڈائریکٹ تو میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, لیکن میں ابھی 4 گلاب جامن کھا لوں, 300 کیلوری میں نے بنا لی. اب میں چلوں پھروں نہیں, وہ کیلوری کدھر جائے گی؟ سٹوریج میں جائے گی. پیٹ بڑا ہوگا, رانیں پھولیں گی, موٹاپا. اور موٹاپا کیا کرے گا؟ ڈائبٹیز. تو انڈائریکٹلی تو وہی ہو رہا ہے نا. میٹھا کھانے سے ڈائریکٹ ڈائبٹیز نہیں ہو رہی, لیکن میٹھا کھانے سے موٹاپا ہو رہا ہے اگر ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے, اور وہ موٹاپا ڈائبٹیز کرا رہا ہے. تو یہی بات جو 10 سال پہلے سائنس بھی کہتا تھا نہیں یہ ڈائبٹیز, میٹھا آپ کھائیں. بات یہ کہ ہم میٹھا تو کھا لیتے لیکن چلتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے موٹاپا بڑھتا ہے اور ڈائبٹیز بڑھتی ہے. ڈائبٹیز, یہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے نا جو سب سے زیادہ ہوتی ہے, پہلے یہ ڈائبٹیز ہم 40 سال کی عمر میں دیکھتے تھے. زیادہ نہیں, آج سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. آج روزانہ کی بنیاد پہ 10 سال 12 سال 14 سال کے بچے ہمارے کلینک میں آتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ کراچی میں. 10 سال 12 سال 14 سال کا مطلب بتا دوں, میرا بیٹا 12 سال کا ہے, کلاس 6 میں. 16 سال کا بچہ میٹرک میں ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, میٹرک بھی نہیں ہوا ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز.
جو पढ़ रही है, क्यों हो गई वालिदैन परेशान, कैसे हो गई डॉक्टर साहब, मोटापे की वजह से हो गई. अच्छा ये मोटापा है, हम तो समझ रहे थे कि ये माशाल्लाह पूरे खानदान में इसने हमारा नाम बनाया है वजन बढ़ा के. हाँ, اور آپ یقین کریں ہمارے پاس کلینک میں لوگ آتے ہیں, ہم ڈائبٹیز کے علاج شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی وزن کم کرنا ہے, تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز ٹھیک کریں گے لیکن دیکھیں وزن کی بات نہیں کرنی آپ. میں نے کہا کیوں؟ کہا بھائی یہ تو ہمارے قبیلے کی شان ہے, 100 کلو سے کم تو کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کہا بھائی قبیلے کی شان تو ہے لیکن اب یہ ڈائبٹیز کو کیا کرنا ہے, پھر ڈائبٹیز ہے تو موٹاپا کم کرنا پڑے گا. تو اب ڈائبٹیز تمام عمروں میں ہوتی ہے. تو کیا بات ہے, کون بتائے گا کہ میں آیا ہوں یہاں پہ, آپ لوگ سب آئے یہاں پہ باتیں سننے کے لیے ڈائبٹیز کے بارے میں, اور میں بڑا مشکور ہوں مالک صاحب آپ کا کہ آپ ہمیشہ تلاوت قرآن کے بعد درس قرآن سے شروع کرتے ہیں. اخروی میسج ہمیں پہلے دے دیتے ہیں تو دنیاوی میسج میں بھی اور جان پڑ جاتی ہے. تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے ڈائبٹیز, کیوں ہم پریشان ہیں؟ بھائی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے, ہم کیوں پریشان ہیں, کون بتائے گا ہم کیوں پریشان ہیں؟ ڈائبٹیز کسی کو ہو گئی تو مسئلہ کیا ہے, اب کیا ہوگا؟ چلے چلے بتانا ہے, میں اکیلے نہیں کر سکتا بھائی اتنا. ایک اور برڈن آ گیا. چلو بیماریوں کی ماں ہے, اکنومی جا رہی ہے, ساری دوائیاں لو, ٹیسٹ کراؤ, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, گھر کی اکانومی بالکل ڈاؤن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بیماریوں کی ماں ہے, بیماریوں کی ماں ہے, ساری اور بیماریاں کرائے گی. تو کون سی بیماریاں کراتی ہے ڈائبٹیز؟ آنکھیں خراب کرتی ہے, کڈنی فیل, آنکھیں خراب, ویری گڈ, ہارٹ فیلئر, سب زبردست. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے نا. ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. میرے پاس 4 چیزیں میں نے پلان کی ہوئی ہوں گی, آپ نے 6 چیزیں پلان کی, ایسے چلنا ہے ایسے چلنا ہے. اب اس سارے مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ہم چلتے پھرتے رہیں, لیکن ڈائبٹیز میں یہ ہارٹ ڈیزیز کا چانس 3 گنا بڑھ جاتا ہے. جوانوں میں ڈائبٹیز میں ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے بوڑھے لوگوں کے مقابلے میں. تو اب ڈائبٹیز کے 80% سے زیادہ مریضوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہے, اموات ہوتی ہے, وہ کس سے ہوتی ہے؟ ہارٹ اٹیک اور فالج سے. تو بھائی اگر ہارٹ اٹیک اور فالج سے اس کی موت بھی کسی کی آ جائے تو چلو, لیکن اگر محتاجی ہو جائے اور وہی شخص بستر پہ چلے جائے, ویل چیئر پہ, اسٹریچر پہ, تو وہ اپنے لیے بھی خود پرابلم, دوسروں کے لیے بھی پرابلم. تو ساری بات یہ ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے زندگی, اور میرے پاس ایک عالم دین آئے تو مجھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہہ دیا ہے وہ مجھے کرنا ہے, میرے اوپر تو بالکل فرض ہے کرنا. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرزے دیے نا بھائی, واپس جائیں گے تو کہا خراب پرزے واپس کریں گے. میں نے کہا آپ نے بہت اچھی بات مجھے سمجھائی کہ یہ پرزے ہمیں آخر تک چلانے, تاکہ ہم زندگی میں جب تک ہمارا آخری دن, اور ہمارا ایمان ہے کہ موت کا ٹائم تو فکسڈ ہے, تو بھائی جب تک ہمارا آخری دن آئے گا ہم چلیں پھریں تاکہ ہمیں کوئی محتاجی نہیں ہو, نہ ہم اپنے لیے مشکل بنے نہ دوسروں کے لیے بن جائیں. اور زندگی میں کیسے اپنے کام انجام دیں گے اگر محتاجی ہوگی, اسی لیے ڈائبٹیز کو بچانا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی ڈائبٹیز ہے کیا. تو ڈائبٹیز دراصل خون میں شوگر کی یا شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اچھا اس کی وجوہات ہیں. ایک لبلبا ہوتا ہے, وہ ایک انسولن بناتا ہے, جو انسولن شوگر کو, خون میں جب شوگر جاتی ہے نا تو اس کو مختلف حصوں تک وہ انسولن پہنچاتی ہے دراصل. تو ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے, یہ انسولن کی مقدار یا شروع میں بنتی تو ہے, کام نہیں کرتی, اور جب ایک وقت آتا ہے کہ بننا ہی کم ہو جاتی ہے. تو یہ سارا پرابلم انسولن کا ہے زیادہ تر, پہلے کام نہیں کرتی پھر بننا ہی کم ہو جاتی ہے. تو ڈائبٹیز میں اس کے لیے پھر دوائیاں, ادویات اور انسولن دی جاتی ہے. اچھا اب آپ لوگ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, کیسے پتا چلے کہ بھائی میرا رسک ڈائبٹیز کا ہے نہیں ہے, مجھے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, کیسے پتا چلے؟ ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی, میں نے بتا دیا, موٹاپا. اب آگے دیکھتے جائیں جو میرے ساتھ ساتھ کہ فیملی میں اگر ڈائبٹیز ہے آپ کا چانس ڈائبٹیز کا زیادہ ہے, لیکن اگر فیملی میں نہیں ہے تو آپ کا چانس پھر بھی, بھائی 4 میں سے ایک شخص کو ڈائبٹیز ہے تو چانس ویسے ہی سب کا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لیک آف ایکسرسائز, ورزش کا نہ کرنا. بہت کم ہاتھ یہاں پہ بھی اٹھے ہیں, میں نے پھر بھی تالیاں بجوائی موٹیویٹ کرنے کے لیے, چلو کچھ ہاتھ اٹھیں, اللہ کرے آگے اور بھی اٹھ جائیں. ہمیں ورزش کے لیے وقت نکالنا ہے. انہیلدی ایٹنگ, مجھے نہیں پتا یہاں پہ کھانے میں کیا ہے, لیکن یہ انہیلدی ایٹنگ جو ہے یہ ہماری عادتیں بن گئی. ہمارے بچے آج کل, مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن کراچی میں ہمارے لیے بڑی مشکل بن گئی ہے. وہاں ایک ایپلیکیشن کے اوپر بچے بٹن دباتے ہیں, گھر میں کھانا آ جاتا ہے 20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر. ٹھیک ہے. اب اتوار کے دن آپ کی آنکھ کھلی نہیں ہے کہ گھر میں لوگوں کے پہلے سے ناشتہ تیار ہے, پہلے تو اٹھ کے بنانا پڑتا تھا, جب پہلے تیار ہے. تو ایک پرابلم بن گئی ہے یہ کھانا پینا جو ہے, اوور ویٹ یا موٹاپا. موٹاپا آپ کے ڈائبٹیز کے ہونے کا چانس
20 गुना बढ़ा देगा. अगर किसी को एक चांस है डायबिटीज होने का, अगर वो मोटापा है तो उसका चांस 20 गुना बढ़ जाएगा. तो मेरी सबसे दरख्वास्त ये है कि भाई वजन पे नजर रखें. आज पाकिस्तान में 50% मोटापा है. पिछले दिनों प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब बाइट के चेयरमैन हैं, उनसे बात हो रही थी, फ्लाइट में मुलाकात हुई, मुझे कहने लगे अली असगर रीसेंट सर्वे 70% मोटापा बता रहे हैं. मैंने कहा सर फिर तो अकलियत में आ जाएंगे 30% वाले, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. और ये हो रही है, आप भी देखते होंगे डॉक्टर साहब, हम भी देखते हैं, क्लिनिक में लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब वो लोग कहते हैं वजन ही कुछ नहीं है आपका. तो हाँ अकलियत में चले गए ना, ज्यादातर लोग मोटापे का शिकार हैं, तो जो बेचारे पतले लोग या नॉर्मल लोग रहेंगे वो फंस गए. तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें किधर जाना है. डायबिटीज की निशानियां क्या है, कैसे पता चले कि भाई किसी को डायबिटीज हो गई है, कोई अलामतें हैं. अच्छा, आम तौर पे अलामतें बहुत देर से आती हैं, 3 4 5 साल निकल जाते हैं. इंसान भी जब गलत रास्ते पे चलता है अल्लाह ताला भी रस्सी बाद में खींचता है अक्सर लोगों को, पता नहीं चलता, अलामतें देर से आती हैं, गलत रास्ते पे चल रहे थे. अब अलामतें देखें, बार बार पेशाब का आना, वजन का गिरना, कमजोरी, प्यास ज्यादा लगना. सबसे पहले जो अलामत आती है ना वो कमजोरी महसूस हो रही. कितने लोगों को यहाँ पे कमजोरी महसूस होती है? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, दूसरे देख लेंगे. चलो मैं उठा देता हूँ, शायद आप लोग. कमजोरी यानी मैं सिंपल कमजोरी की बात कर रहा हूँ कि थक रहे हैं. अच्छा, हम लोग क्या समझते हैं जी, थक रहे हैं, काम बहुत किया, सुबह जल्दी उठे. भाई वो तो बचपन से उठते थे, सुबह जल्दी भी उठते थे, स्कूल भी जाते थे, सब कुछ करते थे. लेकिन क्यों थक रहे हैं? तो थक जाना, आम तौर पे थक जाने को लोग साइड पे कर देते हैं कि नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो हालात ही ऐसे, थक गए भाई. लेकिन ये सबसे पहली अलामत है थक जाना. तो जाके लेबोरेटरी से अपना टेस्ट कराने में कितने रुपए लग जाएंगे? डायबिटीज का एक निहार शुगर जाके टेस्ट कर लिया जाए और क्या, ठीक है. तो ये अलामतें जो ज्यादातर देर से आती हैं. अब डायबिटीज की इकसाम पे मुख्तसरन बात कर दूं कि इसकी 3 बड़ी इकसाम है. एक टाइप 1 डायबिटीज है जो बहुत कम होती है, 100 में से 2-3 लोग होते हैं टाइप 1 डायबिटीज वाले. ये कौन से लोग होते हैं? ये डायबिटीज आमतौर पे बच्चों में होगी और जवानों में होगी, बिल्कुल यंगस्टर्स में होती है, और इसमें शुरू से ही इंसुलिन लगानी पड़ती है. ये डायबिटीज बहुत कम है, पूरी दुनिया में 15 लाख लोग हैं इस डायबिटीज के तकरीबन, टाइप 1 डायबिटीज के. और इसमें किसी का अमल दखल नहीं है, ये खुद ब खुद होती है. वायरल इन्फेक्शन होता है, लोबे को खराब कर देता है, डायबिटीज आ जाती है. तो इसको तो बचा नहीं सकते ना, तो किसी को भी हो सकती है. जो दूसरी डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, ये वो डायबिटीज है जिसमें पाकिस्तान की दुनिया में कौन सी रैंकिंग है? 3रे नंबर पे. हाँ, मैं माशाल्लाह भी नहीं लगा सकता, मजबूरी देखें मेरी, ठीक है, रैंकिंग भी आ गई, 3रे नंबर पे हम. तो ये वो डायबिटीज है जिसका ताल्लुक मोटापे से है, और जैसे जैसे मोटापा बढ़ रहा है पाकिस्तान में डायबिटीज बढ़ रही है. 3रे नंबर पे है हमल वाली डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज, बेबी शुगर. ये वो शुगर है जो हर 7 हामला खवातीन में से एक को होती है. और पाकिस्तान में जो तहकीक हुई वो बताती है हर 4 में से 1 हामला खातून को ये डायबिटीज होगी. और इस पे हम मजीद बात करेंगे. तो डायबिटीज की शनाख्त कैसे हो? चलो आपने देखा भाई मेरा वजन ज्यादा है, मैं वर्जिश भी नहीं कर रहा, चलो जाओ देखते हैं कोई कमजोरी भी हो रही है, शायद रात में पेशाब के लिए भी 1-2 बार उठना पड़ता है, तो आप लेबोरेटरी जाके शुगर को चेक कर लेते हैं. तो लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट कराए जाएं? देखिए लेबोरेटरी में 3 टेस्ट हैं. एक है HbA1c टेस्ट, एक है निहार शुगर टेस्ट, और एक है खाने के 2 घंटे के बाद वाला टेस्ट. कोई मुझे बता सकता है पब्लिक में कि HbA1c टेस्ट क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश भाई, तालियां होनी चाहिए इनके लिए, ठीक है. HbA1c टेस्ट पिछले 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड बता देता है. अच्छा, जब ये नहीं था ना तो मरीज बहुत चालाक थे, हमारे पास आने से 2-3 दिन पहले जल्दी सब कुछ सही, ताकि निहार शुगर और रैंडम शुगर अच्छा आ जाए. फिर ये HbA1c टेस्ट आ गया, ये 3 महीने का किताब खोल के रख देता है, 3 महीने से ये हो रहा है. तो जो HbA1c टेस्ट होता है अगर वो 6.5% या उससे ज्यादा है तो डायबिटीज है, 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन शुगर है, और अगर 5.7 से कम है तो नॉर्मल है. ये याद रखना, आखिर में मैं सवालात पूछूंगा आपसे, आप मुझसे कितने पूछते हैं लेकिन मैंने पूछ के जाने सवाल. तो ये डायबिटीज है, फिर ये बॉर्डर लाइन है. बॉर्डर लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर ये हॉल्ट डायबिटीज है तो बॉर्डर लाइन वाला बाहर खड़ा है बेचारा, वो थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा, शायद 2 महीने में या 2 साल में या 3 साल में, तो बॉर्डर लाइन वाले को भी पीछे हटना है. अब डायबिटीज 6.5 से ऊपर डायबिटीज है, ठीक है. अब फास्टिंग शुगर जो है, निहार शुगर 126 या उससे ज्यादा है तो डायबिटीज है, 100 और 125 के बीच में बॉर्डर लाइन है,
اور 100 سے کم نارمل ہے. پھر آ جاتے ہیں رینڈم شوگر, کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد والی شوگر. اگر 200 سے زیادہ ہے تو ڈائبٹیز ہے. 140 199 کے بیچ میں بارڈر لائن ہے, پری ڈائبٹیز ہے, اور 140 سے اس سے کم پہ نارمل ہے. تو یہ 3 ٹیسٹ میں ڈائبٹیز کی شناخت کے لیے کم سے کم 2 ٹیسٹ کرا لو. HbA1c عام طور پہ آج کل کراچی میں اور بڑے شہروں میں HbA1c کا بڑا رجحان ہے. تو HbA1c اکیلا نہیں بتائے گا بھئی, یا فاسٹنگ بھی ساتھ کرانا پڑے گا یا رینڈم بھی کرانا پڑے گا. اب یہ مت ہے کہ فیکٹ ہے, یہ آپ بتائیں گے کہ پری ڈائبٹیز, یعنی بھئی ایک تو ہوتا ہے ڈائبٹیز ہو گئی تو علاج کے 3 پلرز ہیں. ورزش بھی کرنی ہے, غذا بھی کرنی ہے, دوا بھی لینی ہے. کیوں لینی ہے اس پہ آگے بتاؤں گا بات, کیونکہ بہت سارے کانسیپٹس سوسائٹی میں گھوم رہے ہوتے ہیں پلٹ. بارڈر لائن ڈائبٹیز میں لکھا ہوا ہے, سوال لکھا ہے کہ ان بارڈر لائن ڈائبٹیز میڈیکیشنز may be needed apart from lifestyle modification. اس کا مطلب ہے کہ بارڈر لائن ڈائبٹیز میں کیا دواؤں کی ضرورت ہوگی یا صرف پرہیز کر لیں یا واک کر لیں؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ دواؤں کی ضرورت ہوگی؟ نہیں ہوگی؟ کسی نے ہوگی کا نہیں ہوگی والی کتنے ہاتھ اٹھائیں ذرا. لائف سٹائل, ٹھیک ہے. اور کون کہتے ہیں کہ دواؤں کی ضرورت ہوگی؟ اور کوئی بھی نہیں ہے, پیچھے سے چند ہاتھ اٹھنے لگے. دیکھیں آج دور بدل گیا ہے نا, انسان اپنی چیزوں کو بہت اچھا رکھتا ہے نا. پری ڈائبٹیز یعنی بارڈر لائن ڈائبٹیز میں بھی ورزش کرنی ہے, پرہیز کرنی ہے, لیکن اگر کسی کا وزن زیادہ ہے تو پری ڈائبٹیز میں دوا دینے سے ڈائبٹیز دور ہو جاتی ہے. مجھے پتا چلے میرے جوتے کے اوپر یہ والی پالش لگاؤ تو شاید سال نہیں 2 سال چل جائے, اگر میں کہوں چلو یہی والی پالش لگاؤ جوتا زیادہ چلے گا, مثال دے رہا ہوں. تو اگر پری ڈائبٹیز والے مریضوں کو 3 مہینے سے 3 سال کے اندر ڈائبٹیز آ رہی ہے, اور اگر اس کا وزن زیادہ ہے اور وہ لائف سٹائل کرے, پرہیز کرے, واک کرے, اور ایک دوا بھی دی جاتی ہے وہ بھی دی جائے, تو ڈائبٹیز 3 سال کے بجائے 6 سال بعد آ رہی ہوگی. تو فائدہ ہے, آپ بچ رہے ہوتے ہیں ڈائبٹیز سے. میں بتا رہا ہوں کہ بارڈر لائن ڈائبٹیز میں بھی دوا ہے. مریض ہمارے پاس جب آتے ہیں نا تو مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز ہو گئی, میں صرف ورزش کر لوں, میں صرف واک کر لوں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 مہینہ لے لو, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ دوا لینے میں ہے, کیونکہ دوا ڈائبٹیز کے بڑھنے کو بھی روکتی ہے. صرف نمبر کنٹرول کرنا بڑی بات نہیں ہے, ڈائبٹیز بڑھتی ہے وقت کے ساتھ, اور اس پہ میں آگے بات ابھی کروں گا. تو ڈائبٹیز سائلنٹ کلر ہے. ہمارے پاس 35 سال کا ایک شخص اگر آتا ہے ڈائبٹیز ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی پتہ تو کچھ بھی نہیں چل رہا, شوگر 300 350, پتہ ہی نہیں چل رہا, زندگی چل رہی ہے, آگے بڑھ رہے, کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, تو دوا کیوں لیں, ورزش کیوں کریں, پرہیز کیوں کریں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اور میں اکثر لوگ کام کیوں کرتے ہیں؟ شاید اکثر لوگ کام اس لیے نہیں کرتے کہ اس وقت دو رات کی روٹی خرید کے گھر لے جائیں گے. آپ آگے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, میں نے گھر نہیں ہے میں گھر لوں گا, میرے پاس شاید گاڑی نہیں ہے میں گاڑی لوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اس دن کے لیے تو کام نہیں کرتے ہیں نا. ڈائبٹیز میں بھی آپ کنٹرول صرف اس وقت کے لیے نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے ڈائبٹیز کو خراب چھوڑ دیا تو یہ عمر کے اگلے حصے میں کھا جائے گی. اس کو کہتے ہیں سائلنٹ کلر. اس وقت کوئی تکلیف نہیں دے رہی, لیکن آنے والی زندگی میں جب انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے, جب پرزے ایک ایک کر کے گرنا شروع ہوں گے, اور پھر وہی محتاجی کی زندگی اور مصیبت کی زندگی, تو کیا فائدہ؟ آج ڈائبٹیز اچھی رکھنا تاکہ آئندہ فائدہ ہو. اچھا, یہ تصویر دکھانے کا مطلب یہ نظر بھی شاید نہیں آ رہا ہو جو میں نے لکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائبٹیز سر سے لے کے پیر تک ہر جگہ پہ پیچیدگی کرے گی, کیونکہ خون کی مقدار, شوگر کی مقدار کہاں بڑھ رہی ہے؟ خون کے اندر. خون پورے جسم میں جا رہا ہے, آنکھ میں بھی جا رہا ہے, گردے میں بھی جا رہا ہے, دل میں بھی جا رہا ہے, نسوں پہ بھی جا رہا ہے, پٹھوں پہ بھی جا رہا ہے. جب خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھے گی تو ڈائبٹیز کے اندر یہ شکر یا شوگر کی جو خون میں مقدار ہے نا, یہ پرزوں کو نہیں مل رہی, یہ پرزوں پہ پہنچ نہیں رہی, خون میں ہی زیادہ ہے. تو ایک تو پرزوں کو نہیں مل رہی تو پرزے خراب, پھر جو خون میں زیادہ ہے تو یہ دوسری جگہ جا کے ڈائبٹیز, یہ چینی یا شوگر لگ کر وہ والے پرزے بھی خراب کر رہی ہے. تو اسی وجہ سے سر سے لے کے پیر تک, چاہے آنکھیں ہوں, آنکھیں خراب ہو جاتے ہیں. اندھے پن کی دنیا میں سب سے بڑی وجہ ڈائبٹیز ہے. ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں ڈائبٹیز ہے. کڈنی کے مریض جن کے ڈائلیسس ہوتا ہے 50% ڈائبٹیز کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں گردے. پیر کٹنے کی دنیا میں سب سے بڑی وجہ, ایکسیڈنٹ سے ہٹ کر, ایکسیڈنٹ کے پیر کٹنے کی بات نہیں کر رہا, اس سے ہٹ کر ڈائبٹیز ہے. یعنی کہ وہ کسی نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ تمام بیماریوں کی ماں ہے.
تو ڈائبٹیز کا علاج کرنا آج اس لیے ضروری ہے تاکہ کل محتاجی سے بچے. اور علاج سے بھی پہلے پریونشن ہے، جس میں آج ہی ہم نے اپنے بچوں کو موٹاپے سے بچانا ہے. باہر کے کھانے، تیل والے کھانے، میٹھے کھانے، ان کو ہٹانا ہے، جس میں مزید بات کرنے لگا ہوں. تو اگر ہم اپنی ڈائبٹیز کا آج خیال رکھیں گے تو یہ آنے والی زندگی میں ہمارا خیال رکھے گی. اور ہم نے اگر ڈائبٹیز کا خیال نہیں رکھا تو یہ آنے والی زندگی میں ہمارا خیال. میری شادی ہوئی 13 سال ہو گئے. پہلے شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی شادی کے بعد کیسے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ ہم نے بیگم کو خوش رکھا ہے، ہمارے گھر کے کام بالکل سکون سے، بیگم نے ہمیں خوش رکھا ہے. یعنی یہ ایک جوائنٹ میکینزم ہے نا. آپ پھول لے کر آئے، آپ کو گرم گرم روٹیاں مل رہی ہے آگے سے. ہاں 10 روپے کا پھول لائے تھے اور روٹیاں زیادہ کھا لی. دیکھیں یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. ڈائبٹیز بیگم میاں بیوی میں سے تو ایک پہلے چلا جاتا ہے، کبھی ایک بار جاتا ہے، جو اللہ کی مرضی. لیکن ڈائبٹیز کسی کو ہے تو وہ قبر تک ساتھ ہے. تو اس کا خیال رکھ کے چلیں تاکہ عمر کے اگلے حصے میں یہ آپ کا خیال رکھے اور محتاجی کی طرف نہ لے جائے. ڈائبٹیز ایک بار ہو گئی، آپ لیبارٹری چلے گئے، شناخت ہو گئی، ٹیسٹ کرا لیا، کم سے کم 2 ٹیسٹ پازیٹیو آئی، ڈائبٹیز ہو گئی. اب ڈائبٹیز رکھنی کتنی ہے جناب؟ تو نہار منہ شوگر آنا چاہیے 80 سے لے کے 130، اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کتنا آنا چاہیے؟ 100 سے لے کے 130. یہ 100 سے لے کے 180. یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے، جوان لوگوں کے لیے ٹارگٹ تھوڑا کم ہوتا ہے، بڑی عمر کے لیے ٹارگٹ تھوڑا سا ہم بڑھا بھی دیتے ہیں. پھر جو 3 مہینے کا ایوریج ہے وہ 7% سے کم ہونا چاہیے. دوبارہ بتا دوں، نہار منہ شوگر 80 سے 130، کھانے کے 2 گھنٹے بعد 100 سے لے کے 180، ایوریج 7 سے کم. اب مریض اگر کلینک میں ہمیں آ کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں تو 250 پہ بھی بالکل ٹھیک ہوں، تو بھائی 250 پہ ٹھیک ہیں لیکن آگے دیکھ رہے ہیں. دنیا میں ہم ہر چیز میں آگے دیکھتے ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ابھی ہم نے درس لیا، ہم دیکھ قیامت کو رہے ہیں، ہم دیکھ جنت جہنم کو رہیں گے، ادھر کدھر جانا ہے. تو آج بیٹھ کے ہم اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں تاکہ پیچیدگی سے تو بچیں. تو اب myth and fact، اگر میری ڈائبٹیز آج ایک دوا سے کنٹرول ہو گئی، اس کا مطلب میری ڈائبٹیز اب ایک ہی دوا سے کنٹرول رہے گی سدا. ایسا ہی ہے. اگر ایک دوا سے ڈائبٹیز کنٹرول ہو گئی، میں نے دوا دی، مریض کی ڈائبٹیز اچھی ہو گئی، تو کیا اب آخر تک یہی دوا چلتی رہے گی؟ ہاں یا نہ؟ نہ. یہ بلف کرنے کے لیے ڈالے ہوئے ہم نے نیچے جو ہے شاید، ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں جانا ہے آپ لوگوں نے. نو، ٹھیک ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب میں ایک بار راؤنڈ کر رہا تھا تو میں کڈنی کے وارڈ میں پہنچا، تو کڈنی کے مریض کا ڈائلسس ہو رہا تھا. مجھے بلایا انہوں نے، ڈاکٹر علی اصغر ڈائبٹیز کا مریض ہے، کڈنی خراب ہے، آپ آ کے دیکھیں. میں چلا گیا مریض کے بعد. میں نے مریض کو کہا کب سے ڈائبٹیز ہے؟ بولا 10 سال سے. میں نے کہا اچھا کیا دوا لے رہے ہو؟ اس نے ایک دوا کا نام بتایا. میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ بولے ڈاکٹر صاحب میں نے 10 سال پہلے دوا شروع کری، 3-4 مہینوں میں ڈائبٹیز میری بالکل نارمل ہو گئی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولا بس پھر کیا تھا، میں دوا لیتا رہا. میں نے کہا پھر ٹیسٹ کرا؟ بولا نہیں ٹیسٹ نہیں، وہ تو صحیح ہو گئی تھی ڈائبٹیز، وہی دوا میں چلاتا رہا. ڈائبٹیز وہ اس کی غلطی نہیں تھی. وہ یہ سمجھا مریض کہ بھائی ایک دوا سے کنٹرول ہو گئی، اب میں یہی دوا لیتا رہوں. پچھلے سال جو بجلی کا بل آیا تھا نا، میں سمجھا تھا اس سال بھی وہی آئے گا، لیکن اس سال ڈاکٹر مالک کراچی میں بجلی کے بل جو آئے ہیں اس سے بھی دل کے مریض بڑھ گئے ہیں. یہ جو اتنے سارے NICVT بنے ہیں، یہ پہلے سے انہوں نے پڑھ لیا تھا شاید کہ یہ بل بڑھنے والے سارے. میں بتا ہی رہا ہوں، پچھلے سال کا بجلی کا بل ہو، اس سال کا بجلی کا بل بھی ایک جیسا نہیں ہے نا. قیمتیں پوری دنیا میں بڑھ گئی، یہاں بھی بڑھ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک دوا سے آج کنٹرول ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کنٹرول رہے گا. نہیں، ڈائبٹیز وقت کے ساتھ بڑھے گی. لبلبا ہر سال 4 سے 8% کمزور ہوتا ہے. ڈائبٹیز وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. انسان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بوڑھا ہوتا ہے، اس کا لبلبا بھی بوڑھا ہوتا ہے، دوائیوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسولن لینا پڑتا ہے. یہ جو HbA1c ہوتا ہے نا 3 مہینے کا ایوریج، اکثر لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر علی اصغر یہ 7 ہمارا HbA1c آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. 7 کا مطلب ہے 150. 7 کو یاد کر لیجئے. 7 کا مطلب کیا ہے؟ 150. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ 7 کا مطلب ہے 150. پھر 1% جب بڑھتا جائے گا تو 30 پوائنٹ بڑھاتے جانا ہے. تو 7 کا مطلب 150 ہے. 8 کیا ہے؟ 180. 9 کیا ہے؟ 210. 7 کو یاد کر لو کہ 150 ہے. پھر ہر 1% پہ 30 پوائنٹ بڑھاتے جانا. 7 150، 8 180 ہو گیا، 9 210 ہو گیا، 10 240 ہو گیا. اس طرح یہ آگے بڑھتا جائے گا. 1% اگر HbA1c کم کرے، اگر آج کسی کا HbA1c 9% ہے اور اگر وہ صرف 8% کرے تو اس کو فائدے دیکھیں کیا مل رہے ہیں. ہارٹ اٹیک کا چانس 14% کم، مائکرو ویسکولر یعنی جو
آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, گردے خراب ہو رہے ہیں, یہ 37% کمی آ رہی ہے. جو پیر کٹنے کی شرح ہے وہ 43% کم ہو رہی ہے. یہ 1% شوگر کو نیچے لے کر آؤ گے HbA1c کو تو اتنا فائدہ ہے. تو کیوں ہم اپنی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں کریں؟ ہاں انسان تو وہ ہے, جوتے بھی ہوتے ہیں نا. میں آنے لگا تو آج بیٹے کو میں نے کہا تھا جوتے پالش کر دینا. جب لفٹ میں پہنچا نا میں, تو میں نے دیکھا جوتے تھوڑے سے گندے تھے نا. میں نے کہا یار یہ دیکھو کیسے گیم کھیل رہے ہیں, بابا کے جوتے اچھے پالش نہیں کیے. وہی میں نے کہا چلو یار راستے میں ویسے ہی تھوڑے بہت تو خراب ہو ہی جاتے ہیں نا, تو بھی ہم بچ بچاتے نکلتے راستے میں. انسان اپنا جوتا بھی خراب نہیں کرتا. کہ کیچڑ ہوتا ہے تو سائڈ سے چلا جاتا ہے, کہتا ہے میں جوتا خراب نہیں کروں گا اپنا, تھوڑا لمبا چل لوں گا. وہ انسان جو جوتا خراب نہیں کرتا, جو بازار سے نیا مل جاتا ہے, کیسے وہ انسان اپنے جسم کے پرزے خراب کر سکتا ہے جو بازار میں نئے نہیں ملتا ہے, وہ کروڑوں اربوں روپے لے کے بھی نہیں ملتے. تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے. تو ڈائبٹیز کا علاج کیا ہے سرسری بتا دوں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں نے پہلے بتایا جو بچوں اور جوانوں میں ہوتی ہے, اس میں انسولن علاج ہے, ڈائریکٹ انسولن علاج ہے. اس سے بچا نہیں جا سکتا بھائی ٹائپ 1 ڈائبٹیز سے. اصل ڈائبٹیز ہے ٹائپ 2, جس میں زیادہ تر مریضوں کو شروع میں دوائیاں دی جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کو انسولن لینی پڑتی ہے. کبھی کبھی شروع سے بھی لینی پڑتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کو 8, 10, 12 سال کے بعد انسولن کی ضرورت پڑنا شروع ہو جاتی ہے, زیادہ تر کو. لیکن کچھ لوگوں کو شروع سے ہی انسولن لینا پڑتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں. یہ آپ کا معالج فیصلہ کرے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ معالج نے اس کو 1 دوا دی, مجھے 2 دوا دی, فلاں کو 4 دے دی, میری ساس کو انسولن دی ہے, مجھے دوا دی کیوں؟ ہر ایک کا علاج الگ ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, ایک کو ایک آنکھ دکھاتا وہ بات سمجھ جاتا ہے میری, دوسرے کو آنکھ دکھاتا وہ اور بپر جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اب تو نہیں ماننا. میں اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ایک طریقے سے نہیں چلا سکتا, دونوں کا نیچر الگ ہے نا. تو ڈائبٹیز کے بھی 2 مریض الگ الگ ہوتے ہیں. اب انسولن از دا ٹریٹمنٹ آف لاسٹ ریسورٹ. انسولن آخری علاج ہے. ڈاکٹر صاحب انسولن پہ نہیں ڈالیں, بس یہ تو لاسٹ سٹیج ہے, اس کے بعد تو پھر جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اوپر. ہاں اوپر, صحیح کہا. یہ بہت ہے, آپ لوگوں کے یہاں ہے یہ مت, ایسے ہی ہے. تو انسولن آخری سٹیج نہیں ہے. وسیم اکرم 27 سال سے انسولن لے رہا ہے, ماشاءاللہ ایک بھرپور زندگی جی رہا ہے, بالکل جوانوں والی, ابھی بھی 35 سال کا لگتا ہے. تو انسولن آخری سٹیج نہیں ہے, انسولن حتمی سٹیج ہے. اگر دوائی کنٹرول نہیں کرے گی تو انسولن لینا ہے. بھائی انسولن تو ہم سب کے اندر موجود ہے, تو ہم سب کا آخری سٹیج تو نہیں ہے, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے. انسولن اندر نہیں بن رہی تو ایک ٹائم آئے گا کہ باہر سے لینی پڑے گی, یہ آخری سٹیج نہیں ہے. اچھا آج کل ایک نئی چیز آ گئی کراچی میں بہت زیادہ, کہ جی انسولن بہترین علاج ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے شروع سے انسولن پہ ڈال دیں. تو شروع میں ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ انسولن بنتی ہے, کام نہیں کرتی. تو میری فیکٹری میں 4 ورکر ہے, کام نہیں کرتے تو میں 4 اور رکھ لوں گا, ایسا کروں گا. وہ نالائق ورکر ہے, 4 کام نہیں کر رہے, تو میں 4 اور رکھ لوں کیا؟ وہ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. تو بھائی اگر انسولن کام نہیں کر رہی تو شروع میں ڈائبٹیز میں دوائیاں دی جاتی ہیں, تو انسولن سے کام کروائے. تو اگر شروع میں انسولن دے دیں گے تو اس انسولن نے بھی کام نہیں کرنا, کیونکہ باڈی کا مسئلہ ہے انسولن کا کام نہیں کرنا. تو ایسی دوا شروع کرو جو بھائی انسولن کا کام کو بڑھائے. تو اکثر ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں شروع میں دوائیاں دی جاتی ہیں. تو یہ بھی غلط بات ہے کہ انسولن بہترین علاج ہے. یہ بھی غلط ہے کہ انسولن بالکل آخری علاج ہے. انسولن علاج کا ایک حصہ ہے, شروع میں بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن اکثر بیچ میں کہیں دیا جاتا ہے چند سالوں کے بعد. لیکن شروع میں بھی دیا جا سکتا ہے اگر شوگر بہت زیادہ ہے, یاد رکھنا ہے. اب یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جیسے جیسے سال بڑھتے جائیں گے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, جیسے جیسے سال بڑھتے جائیں گے زیادہ تر مریض انسولن پہ آتے جائیں گے, کیونکہ لوبے کمزور ہوتے جائیں گے, دوائیاں ناکارہ ہوتی جاتی ہیں اور انسولن کی ضرورت پڑتی ہے. اصل ہدف انسولن یا دوا نہیں ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ ہدف کو یاد رکھنا ہے. ہدف کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. ہدف کیا ہے اصل؟ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا ہے. اب چاہے وہ دوا سے ہو چاہے انسولن سے ہو, اس سے اس میں کباہت نہیں ہے. اب ایک اور سوال, انسولن وزن بڑھاتی ہے, بڑا کامن سوال ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب انسولن وزن بڑھائے گی. بھائی میرے اندر بھی انسولن ہے, سب کے اندر انسولن ہے, جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے, تو کیا وزن بڑھا رہی ہے؟ نہیں. یہ بھی میتھ ہے, کیونکہ ڈائبٹیز جب بہت خراب ہو جاتی ہے نا تو وزن گر جاتا ہے. تو جب انسولن دی جاتی ہے تو شروع میں چند کلو وزن بڑھ سکتا ہے, 3-4 کلو ہو سکتا ہے بڑھ جائے, لیکن انسولن وزن نہیں بڑھاتی. انسولن جب وزن بڑھائے گی جب ہم پرہیز نہیں کرتے. انسولن بھی لے رہے ہیں اور پرہیز نہیں ہے, واک نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر تو انسولن کیا, پھر ویسے بھی وزن بڑھ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک مت ہے, یہ بھی غلط بات ہے. It is possible to live a normal life after starting insulin. تو انسولن شروع کرنے کے بعد کیا ہم ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟
جی بالکل گزار سکتے ہیں. وسیم اکرم ہمارے سامنے مثال ہے. اس کا یوٹیوب پیج دیکھیں. میں تو فین ہوں وسیم اکرم کا. تو جب بھی ملتا ہوں اس کو کہتا ہوں بھائی آپ کو ہچکیاں بہت آتی ہوں کہ ہر جگہ آپ کا نام لیتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ظاہر اس کا نام کون نہیں لیتا. تو کہنے کی مثال ہے, اس کی فٹنس دیکھیں. صرف کراچی میں ہوتا ہے تو سی وی پہ روز صبح واک کر رہا ہوتا ہے. اب خواتین اور ڈائبٹیز, ہر 7 حاملہ خواتین میں سے ایک کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, اور پاکستان میں یہ شرح ہر 4 حاملہ خواتین میں سے ایک کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو حاملہ خواتین میں ڈائبٹیز بڑی کامن ہے. پھر ایک بات کی جاتی ہے کہ جی جن حاملہ خواتین کو اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو ان کو حمل نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ بات غلط ہے, کیونکہ وہاں غلط لکھا ہے. اس لیے حاملہ خواتین کو حمل ہو سکتا ہے. حاملہ خواتین کے حمل میں صرف ایک چیز ہے کہ اگر حمل میں جانا ہے ایک خاتون نے جن کو ڈائبٹیز ہے تو پہلے ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا جائے پھر حمل کی طرف بڑھا جائے. اگر ڈائبٹیز کو کنٹرول کیے بغیر حمل کی طرف بڑھیں گے تو بچے کے لیے نقصان ہے. دوسری چیز کہ جب حمل میں اب حمل آ گیا اور پہلے سے ڈائبٹیز ہے تو پہلے سے کنٹرول کر کے داخل ہوں, اور اگر حمل والی ڈائبٹیز ہے جو دوران حمل آئی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اور حمل کے دوران چاہے ڈائبٹیز پہلے سے تھی یا حمل والی ڈائبٹیز آ گئی, اس کو کنٹرول رکھنا ہے تاکہ بچے کو نقصان نہیں ہو. لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ حاملہ خواتین کو بچہ ہوگا ہی نہیں. اچھا, ایک اور تھاٹ یہ ہے کہ جی حمل والی ڈائبٹیز کو سیریسلی نہیں لو, کیونکہ 90-95% خواتین جن کو حمل میں ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ حمل کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو ضرورت کیا ہے علاج کرنے کی؟ 4-5 مہینے رہے گی پھر تو ویسے ہی ڈائبٹیز ختم ہو جائے گی. ضرورت بھائی, طوفان آیا, تیز بارشیں ہو گئی اس بار بہت, تو ہم نے بھی کھڑکیاں بند, پلاسٹک شیٹیں سیل کر دیا, پانی اندر نہیں آ جائے. میں اوپر رہتا ہوں 8ویں مالے پہ, تو ادھر بارش ہوتی ہے تو بارش کچھ نہیں دیکھتی آپ کو, یوں کھڑکیوں کے اندر. تو ہم نے بارش کے دور میں اپنی کھڑکیاں پوری سیل کرنی پڑ گئی پلاسٹک شیٹ سے, تاکہ پانی اندر, جو پہلی بارش میں پورا پانی اندر آ گیا تھا. تو وقتی طور پہ چیزوں کا ازالہ کیا جاتا ہے نا. ہم نے بارش کے موسم میں پلاسٹک کی شیٹ لگائی گھر بچانے کے لیے, تو اب حمل میں ڈائبٹیز ہے تو وقتی طور پہ علاج کرنا ہے تاکہ حمل میں شوگر صحیح رہے اور ماں اور بچے پہ کوئی اس کا مضر اثر نہ پڑے. آنے والا بچہ جو بھی دنیا میں بھی نہیں آیا, اس کا کیا قصور ہے کہ اس کی ماں نے اگر شوگر ٹھیک نہیں رکھی تو وہ بھگتتا رہے ساری زندگی بیماریاں. ڈائبٹیز تیزی سے بڑھنے والی بیماری ہے. ڈائبٹیز عام طور پہ جب لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے نا, پہلی بار جب ہم دوا شروع کرتے ہیں, اگلی بار وہ 3 مہینے 6 مہینے میں جب آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز بہت اچھی ہو گئی. میں کہتا ہوں یہیں سے وہی ٹائم ہوتا ہے کہ مریض پھر ادھر ادھر بھٹکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. سوچتا ہے ڈائبٹیز اچھی ہو گئی, میں نے پرہیز کر لیا, میں نے واک کر لیا, ویری گڈ, اب میں آزاد ہوں, اب میں سیٹ ہو گیا ہوں. اور وہیں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے, کیونکہ اب وہ تھوڑا کانفیڈنٹ ہو گیا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کنٹرول ہو گئی ہے. پھر وہ 4 لوگوں سے مشورے بھی شروع کرتا ہے, ہاں, پھر ٹوٹکے بھی لینا شروع کرتا ہے, پھر دوائی بھی چھوڑنا شروع کرتا ہے. جبکہ ڈائبٹیز وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے. 50% بیٹا سیلز, انسولین بنانے والے سیل اسی وقت ختم ہو گئے ہیں جب ڈائبٹیز شروع ہوئی تھی. 4 سے 8% بیٹا سیل ہر سال نیچے جا رہے ہیں. ہر سال ڈائبٹیز کی دواؤں میں اضافے کا خدشہ ہے, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ انسولین لینا پڑتا ہے. ایک ٹائم آئے گا انسولین لینی پڑے گی نا, ظاہری بات ہے. وقت بدل جاتا ہے, وقت آگے بڑھتا جاتا ہے. میں کافی عرصہ کرائے کے گھر میں رہا, ایک ٹائم آیا پھر اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا, ہے نا. انسان آگے بڑھتا ہے, انسان بھی آگے بڑھتا ہے. یہ تو ڈائبٹیز ہے بھائی, ٹھیک ہے. اصل وجہ کیا ہے ڈائبٹیز کی, آج ہمیں اس پہ بات کرنی ہے. اصل وجہ ہے موٹاپا. میری شادی ہو رہی تھی تو کھانے پہ مسئلہ ہو گیا گھر میں. میں نے کہا بھائی, پیسے تو تھے نہیں اس زمانے میں, میں نے کہا بھائی 1 ڈش رکھو. تو بھائی نے کہا نہیں, وہ بھائی میرا بینک میں ماشاءاللہ اچھی پوزیشن میں, اس نے کہا نہیں, میرے جاننے والے آئیں گے سارے باسز, 3 ڈش تو ہوں گی. میں نے کہا یار پیسے کون دے گا, میرے پاس, مطلب پیسے میں دوں گا تیری شادی کے 2 ڈش, تو پریشان نہیں ہو. ایک ہمارا رتبہ بن گیا ہے, 4 ڈشز ہوں گی, 3 ڈشز ہوں گی, میٹھا تو ہوگا ہی, کولڈ ڈرنک بھی ہوگی. پہلے لوگ ایک کولڈ ڈرنک اٹھاتے تھے, پھر دوسری شرما شرمی میں اٹھا لیتے تھے. آج کل تو ڈائریکٹ ہی, میں نے دیکھا یوں ایسے ہاتھ رکھ کے ڈائریکٹ 2 کولڈ ڈرنک لے کر, ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارے کراچی میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. مہاتری کا میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کو بات سمجھنی ہے, کراچی میں یہی ہو رہا ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم موٹاپے کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے ایک کولڈ ڈرنک کے اندر کتنی چمچی چینی ہے؟ 8. تالیاں بجا دیں بھائی پلیز ایک اور.
8 चम्मच चीनी कोई खाएगा ऐसे? 8 चम्मच चीनी एक कोल्ड ड्रिंक में 8 चम्मच है, गलती से 2 कोल्ड ड्रिंक पी ली, मतलब 16 चमची चीनी। और उसके लिए फिर कोई ये बता सकता है कि कितनी देर चलना पड़ेगा उस चीनी को रफा दफा करने के लिए? नहीं, आधे घंटे में तो 1 ही चम्मच जाएगा बस। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये तो फंस गए इतनी चीनी लेके। हमें आप अंदाजा लगाएं कितना चलना पड़ेगा। अब मैं क्यों वजन पे बात कर रहा हूँ? देखिए 1 किलो वजन बढ़ेगा, डायबिटीज का रिस्क 5 से 9%, हार्ट अटैक का रिस्क 3% बढ़ रहा है 1 किलो वजन बढ़ाने पे। अक्सर हम डायबिटीज का इलाज करते हैं ना, तो हम शुगर देखते हैं, फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर, शुगर का एवरेज। ये नहीं देखते हम लोग कि भाई वजन भी कम हुआ मरीज का या नहीं हुआ। तो अब हम जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, हम वजन पे बड़े कॉशियस हैं। हम कहते हैं अगर सब डायबिटीज कंट्रोल कर ली, लेकिन अगर वजन बढ़ा दिया तो नाकामी है। क्यों नाकामी है? क्योंकि डायबिटीज हम ठीक कर रहे थे हार्ट अटैक से बचाने के लिए, वहां आपने 2 किलो वजन बढ़ा के हार्ट अटैक का चांस 6% बढ़ा दिया, तो फायदा क्या हुआ है? तो नुकसान हो गया। तो अब वजन कम करना बड़ा जरूरी है। तो डायबिटीज में ये वाले खाने नहीं खाने, ये जो मुरगन गिजाएं हैं ये डायबिटीज में नहीं। डायबिटीज में ये कलरफुल गिजाएं हैं, कलर, खुद कुदरत के कलर्स देखें आप, फलों के रंग देखें, कुदरत के रंग ही और हैं। अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज में जैसे झलकती है। डायबिटीज से अगर हमें बचना है तो जल्दी बिस्तर पे जाना है, जल्दी उठना है। ये आप देख रहे हैं आजकल तो ये हालात हैं, ठीक है, हमेशा से यही है, ठीक है। हमारे कराची में यहाँ पे बिजली चली जाती है तो कुछ घंटे हम बच जाते हैं इस तरह टीवी देखने से, ठीक है। ये भी मेहरबानी है भाई हुक्मरानों की। हाँ तो अब देखें, ये जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। कहते हैं अगर डायबिटीज से बचना है और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है तो रोज 7 घंटे नींद करनी चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कम से कम 7 घंटे रोज सोते हैं? सारे हाथ नहीं उठे, मैं हैरान हूं। यहाँ पे भी आप लोग भी कम सोते, कराची वाले तो सोते ही नहीं, हम लोग तो वेरी गुड। लेकिन आप लोग मैं खुश हूँ, यही मैंने कराची में पूछा होता तो 2-4 हाथ ही उठते हैं। वहाँ लोग सोते ही बहुत देर, जिंदगी बंद ही नहीं होती, वहाँ पे चलती रहती है। बड़े शहरों के बड़े मसाइल है। एक चीज मैंने दिखाई नहीं, शहरों में डायबिटीज ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, कम से कम 7 घंटे सोना है। 30 घंटे 30 मिनट, अगर रोजाना सिर्फ आप 30 मिनट वर्जिश कर लें तो आप डायबिटीज से 40% बच सकते हैं। और अगर इसमें परहेज को शामिल कर लें तो 80% बच सकते हैं। आप में से 30 मिनट कितने वॉक करते हैं, उस सवाल में शुरू में पूछ चुका हूँ। मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ कि अगर 30 मिनट के बाद 5-5 हजार के 2 नोट आपको कैश मिले, आप 30 मिनट वॉक खत्म करो, 2 5,000 के नोट ऐसे जेब में आपके, तो फिर आप में से कितने लोग रोज 30 मिनट वॉक करेंगे? भाई तालियां बजा दें एक बार। हुकूमत से इस्तदा है कि इस पे रोशनी डाली जाए, बजट में अलग से इसके लिए जो है। देखिए जहाँ पैसे मिल रहे, जहाँ हमारा काम हो रहा होता है ना, जहाँ हमें मॉनेटरी फायदा मिलता है, वहाँ हम राजी है। वहाँ हम कहते हैं 30 मिनट क्या, मुझसे पूछोगे मैं कहूँगा मैं 60 मिनट वॉक करूँ, तो 20,000 रुपए मिल गए रोज, अब करना क्या है आगे, ठीक है। तो सारी बात ये है कि हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम उसे जरूरी नहीं समझ रहे, ठीक है। अब ये कहलाता है रूल, ये आज जाके बच्चों को सिखा देना है। अब हम बच्चों पे बड़ा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को बदल दें, ऊपर तब्दीली नहीं आ पा रही है लोगों में। अल्लाह करे आप लोग यहाँ से सीख के जाएं और लोगों को और ये बातें बताएं, लेकिन बच्चों को बदलें। 5-2-1-0 का रूल है जो हमने अपने घर में भी नाफिज कर दिया है। रोज 5 फल और सब्जियां, 2 घंटे से कम स्क्रीन टाइम, चाहे वो आईपैड हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टेलीविजन हो, 1 घंटे से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी और 0 शुगरी ड्रिंक, कोई एक शुगर की ड्रिंक नहीं। 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी, चाहे बच्चे का अगले दिन इम्तिहान भी है तो भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा। तो इम्तिहान है तो भी नमाज तो पढ़ते हैं ना, सोते तो फिर भी हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी क्यों रह जाए फिर ऐसी सूरत हाल में। अब ये आखिरी 1-2 सवाल है। फल कहते हैं फल सेहतमंद है, तो जितना फल खाना है खाओ, ये सही है, ये बात गलत है? फल सेहतमंद है, जितना फल खाना है खाओ। हाँ कौन हाँ कह रहा है भाई? नो कौन कह रहे? नो वाले काफी लोग हैं भाई। अच्छी चीजों में भी लिमिट है ना, रोजों में भी लिमिट लगा दी भाई, रमजान में इतने रोजे हैं, रकातों में भी अल्लाह ने लिमिट लगा दी, अच्छी चीजों में भी लिमिट तो लगाई। फल में भी लिमिट है, फलों के भी साइजेस इसीलिए आते हैं, वरना तो एक कंटेनर में पूरा फल आ जाता है ना। फलों के भी साइज हैं, कोशिश करना चाहिए डायबिटीज का फल मरीज थोड़ा सा फल ले खाने के 3 घंटे के बाद, खाली पेट फल खाए, 1.5 घंटे पहले खा ले, 3 घंटे बाद खा ले,
اور تھوڑا پھل کھائے, بھلے دن میں 3 بار کھائے, بھلے آم کھائے, انگور کھائے, انار کھائے, لیکن تھوڑا سا پھل کھانے کے 1.5 گھنٹے پہلے کھا لیں یا 3 گھنٹے کے بعد کھا لیں. یہ ایک رسک سکور ہے جو پروفیسر عبد الباسط جو بقائی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے ایک سکور بنایا 12 سال کی محنت کے بعد. بھائی پتا کیسے چلے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے کہ نہیں ہے, کیسے پتا چلے؟ تو انہوں نے کہا بڑا آسان ہے, آپ لوگ ابھی میرے ساتھ یہ سکورنگ کریں گے, ٹھیک ہے؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آخری 3-4 منٹ رہ گئے بس, پھر میں بیٹھ جاؤں گا. اب سب سے پہلے عمر ہے. اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے تو آپ کے 0 پوائنٹ ہے. اگر 40 اور 50 کے بیچ میں ہے تو 1 پوائنٹ ہے. میرا 1 پوائنٹ ہو گیا بھائی, ٹھیک ہے؟ اگر 50 سال سے زیادہ ہے تو 3 پوائنٹ ہے. تو 40 سے کم عمر ہے تو آپ کے 0 ہو گئے. 40-50 کے بیچ میں 1 پوائنٹ ہے. 50 سال کے بعد آپ کے 2 پوائنٹ ہے, سوری 3 پوائنٹ ہے, معذرت, 50 سال کے بعد 3 پوائنٹ ہے. اچھا آپ کمر, کیونکہ یہاں پہ مرد بیٹھے ہوئے تو میں مردوں کو بتا دوں کہ اگر 35.5 انچ سے زیادہ آپ کی کمر ہے تو آپ کے 2 پوائنٹ ہو گئے, اور اگر 35.5 انچ سے کم آپ کی کمر ہے تو آپ کا 0 پوائنٹ ہے. خواتین اگر آپ گھر جا کے بتانا چاہیں تو ان کے لیے 31.5 انچ ہے. مردوں کی اگر 35.5 انچ سے زیادہ ہے تو 2 پوائنٹ, 35.5 انچ سے کم ہے تو 0 پوائنٹ. اور آخر میں فیملی ہسٹری, اگر گھر میں ڈائبٹیز ہے, بھائی بہنوں میں, ماں باپ میں, تو 1 پوائنٹ. گھر میں ڈائبٹیز نہیں ہے 0 پوائنٹ. کیلکولیٹ کر لیے سب نے. اگر آپ کا پوائنٹ 4 یا اس سے زیادہ ہے تو شوگر کا چانس ہے, آپ جا کے صبح اپنا شوگر چیک کرا لیں. یہ رسک سکور بڑی محنت کے بعد پروفیسر باسط نے بنایا. 12 سال کی محنت کے بعد کہیں نتیجے پہ پہنچے, کیونکہ ایسا سکور بنایا کہ عام آدمی دیکھ لے کہ مجھے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. اس سکور کا نام ہے ریپڈ سکور, جو آپ کو گوگل پہ آسانی سے مل جائے گا. ڈائبٹیز میں کنٹرول HbA1c. ڈائبٹیز صرف ڈائبٹیز نہیں ہوتی, ڈائبٹیز میں موٹاپا بھی کنٹرول کرنا ہے, بلڈ پریشر بھی کرنا ہے, کولیسٹرول بھی کرنا ہے, ڈپریشن سے بھی بچنا ہے, اور معلومات بھی لینی ہے صحیح جگہ سے معلومات. آج کل ہر جگہ سے معلومات کا ایک انبار ہے, گوگل کھولو تو معلومات, یوٹیوب کھولو تو معلومات, ہے نا؟ تو HbA1c 7 سے کم رکھنا ہے, ڈائبٹیز کا کنٹرول. ڈائبٹیز کے مریض کو اپنا بلڈ پریشر 140/90 سے کم رکھنا ہے. لیکن اگر ڈائبٹیز کا کوئی مریض, ہارٹ کا مریض ہے, اس کو کولیسٹرول ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, اور ہارٹ کا مریض ہے یا کڈنی کا مریض ہے, تو 130/80 سے کم رکھنا ہے. LDL کولیسٹرول جو خراب کولیسٹرول ہوتا ہے, سب سے خراب, وہ 70 سے کم رکھنا ہے زیادہ تر ڈائبٹیز کے مریضوں کو. اس کے ساتھ غذا پہ زور دینا ہے. مریض اکثر کلینک میں آتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز کنٹرول ہی نہیں ہو رہی, دوا بھی لے رہے ہیں. اچھا کھا کیا رہے ہیں جی؟ صبح پراٹھا کھا رہے ہیں. مجھے کبھی نہیں پتا تھا پراٹھے میں کتنے تیل ڈلتا ہے. پہلی بار بیگم کہیں گئی تھی, 4 پیڑے بنا کے میرے لے گئی. میں نے, وہ بیٹے نے کہا چل پراٹھے بناتے ہیں آج, ٹھیک ہے؟ پہلا بنایا, اب تیل ڈلتے ظاہر ہے ڈائبٹیز کے ڈاکٹر تھے تو تیل تو کم ڈالنا تھا. پہلا بنایا, روٹی بن گئی, ہم دونوں ہنسنے لگے, یار یہ پراٹھا نہیں, روٹی بن گئی. دوسرا بنایا, تیسرا پیڑا نہیں بنا, روٹی بن رہی تھی بار بار. آخری بار تیسرے چوتھے پیڑے میں نے کہا ڈائبٹیز ابھی بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. 3 چمچ تیل ڈالے, پراٹھا بن گیا, ہم دونوں خوش. اچھا خوش تو بہت ہوئے. پھر میں نے سوچا یہ ہے وہ پراٹھا 3 چمچ والا جو مریض کھاتے ہیں. 3 چمچ, اس کو 3 دن چل جاتا آرام سے. وہ ایک پراٹھے کے اندر 3 چمچ تیل ہے. وہ تیل کہاں جائے گا؟ سٹوریج, یوز تو کریں گے نہیں ہم, سٹاک میں جائے گا. موٹاپے سے ڈائبٹیز. کین ڈائبٹیز بھی ریورسڈ؟ آج کل بہت امپورٹنٹ سوال ہے, بس آخری 1-2 سوال رہ گئے. کیا ڈائبٹیز ختم ہو سکتی ہے, ہاں یا نہ؟ نہیں. دیکھیں اب نئی تحقیق کہتی ہے کہ اگر ڈائبٹیز بالکل شروع کے سٹیج میں ہے اور کوئی اپنا وزن 15 کلو تک گراتا ہے, اگر کسی کا وزن 100 کلو ہے, اس کو ڈائبٹیز ہو گئی, وہ 100 سے 85 کلو پہ لے کر آئے جلدی 6 سے 12 مہینے میں, تو اس کی ڈائبٹیز 50% چانس ہے کہ جا سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آگے جا کے آ سکتی ہے. بھائی لانے والی بھی ڈائبٹیز کو موٹاپا ہی تھا, آپ نے موٹاپے کو تیزی سے ہٹایا, ڈائبٹیز جا سکتی ہے. لیکن اس جانے والے کے لیے آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے, آپ کو ورزش بھی کرنا ہے, اور آپ دوا بھی لیں گے جو آپ کو وزن کم کرنے میں مدد کرے گی. ہم آخری سوال کی طرف آ گئے ہیں. پیپل ود ڈائبٹیز کی ناٹ ڈونیٹ بلڈ. یہ بہت کامن ہے, کراچی میں ہم تھک گئے ہیں جواب دے کے کہ ڈائبٹیز کا مریض جاتا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے, بلڈ بینک بھی کہتے ہیں نہیں جی آپ ڈائبٹیز ہیں واپس جائیں. کیوں واپس جائیں بھئی؟ ایسا تو نہیں ہے وہ شادی ہال کی طرح لائٹ بند ہو گئی ہے. بس یہ آخری ہے, پیپل ود ڈائبٹیز کی ناٹ ڈونیٹ بلڈ. تو بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے کہتے ہیں.
نہیں بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے ڈائبٹیز کا مریض. اگر ڈائبٹیز کے مریض کی ڈائبٹیز نارمل ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہے, ڈونیٹ کرنے سے پہلے ایک بار اپنا شوگر چیک کر لے. اگر شوگر ٹھیک ہے پھر چاہے وہ دواؤں پہ ہو چاہے وہ انسولن پہ ہو, بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ میرا یوٹیوب پیج ہے AAINPAK, جس پہ ہماری بڑی معلوماتی ویڈیوز ہیں. اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ یہاں آئیں نا, جب آپ اپنے گھروں میں جائیں, اپنے رشتہ داروں میں جائیں, تو اس معلومات کو پھیلائیں. یہ بھی صدقہ ہے, کسی کو بتانا, محتاجی سے بچانا خود بہت بڑا صدقہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ونس اگین ماتلیہ, کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.